बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज हम तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के तीसरे प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अवाम बेहाल हैं, मेयार ज़िंदगी बरकरार रखना दुश्वार हो चुका है। सियासत जवाल का शिकार है और अवामी फलाह रियासत की तरजीहात में शामिल नहीं। रियासती इदारों में तनाव शदीद हो चुका है। 76 बरस बीतने के बावजूद हम अपनी तरजीहात का तयन करने में नाकाम हो गए हैं। निज़ाम नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के क़याम के मकासद हमने भुला दिए हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत ना बन सका और ना ही बानिए पाकिस्तान के बताए हुए असूलों को हम अपना सके। कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है, मगर हम पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत में कुरान मजीद के रहनुमा असूल ना अपना सके। क़याम पाकिस्तान के बाद जल्द रियासत की बागडोर अशराफिया के हाथ चली गई। जागीरदार और सरमायादार अहम सियासी जमातों के ओहदेदार बन गए। मुमलिकत खुदादाद को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने की बजाय रिवायती कौमी रियासत में तब्दील कर दिया गया। जमहूरियत की सूरत में हमें एक सूदी निज़ाम मिला। गुज़श्ता कई दिहाइयों से हमें बताया जा रहा है कि जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है और जमहूरियत में ही पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की फलाह छुपी हुई है। कभी सोशलिज्म का नारा लगाया गया तो कभी सेकुलरिज्म का, मगर सही मानों में कुरान और सुन्नत को पाकिस्तान में अपनाने की कोशिश नहीं की गई। जमहूरी निज़ाम आज पाकिस्तान में 2% अशराफिया का निज़ाम बन चुका है। आज भी रियासत पाकिस्तान में गरीब अवाम के इस्तेहसाल का सिलसिला जारी है। हमारे सामने एक रीसेंट मिसाल पाकिस्तान में गंदम की खरीदारी से पैदा होने वाले बहरान की है। मुल्क भर में किसान सरापा एहतजाज रहे और सुनने वाला कोई नहीं था। मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर होने के बावजूद निगरान हुकूमत के दौर में अशराफिया के कुछ मखसूस अफराद के मुफाद की खातिर मुल्क भर के किसानों की साल भर की मेहनत ज़ाया कर दी गई। किसान गंदम बेचना चाहते थे और ख़रीदार नहीं। निज़ाम अदल की बात की जाए तो आज हमारे माशरे में आम आदमी की इंसाफ तक रसाई मुमकिन नहीं रही। इंसाफ का हसूल एक कठिन मरहला बन चुका है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक अदलिया की कारकर्दगी और रूल ऑफ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 142 ममालिक की लिस्ट में 130वें नंबर पर आता है। जनूबी एशिया के कई ममालिक में अदलिया की सूरत हाल पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं बेहतर है, जबकि लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2022 के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर की अदालतों में 20 लाख से जायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान में रियासत मदीना और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल इंसाफ का तज़किरा ज़रूर होता रहा, मगर इस्लाम के नाम पर बनाई गई मुमलिकत खुदादात में कभी कुरान और सुन्नत के मुताबिक निज़ाम अदल को लागू करने की कोशिश नहीं की गई। खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अपना मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। अपना किया हुआ मुहासबा तुम्हारे हिसाबो किताब को रोज़े महशर आसान कर देगा। फिर फरमाया कि अपने अमाल का वजन करते रहो कबल इसके कि तुम्हारे लिए मीज़ान खड़ी की जाए। अपने आप को बड़ी अदालत की पेशी के लिए तैयार रखो जिस दिन तुम्हारी कोई बात भी छुपी ना रहेगी। पाकिस्तानी अवाम की सितम ज़रीफ़ी की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की 40% आबादी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, जबकि गुज़श्ता एक साल में मज़ीद 1,25,00,000 अफराद गुर्बत का शिकार हुए। एक ऐसी रियासत जो अपनी अवाम को इंसाफ न फराहम कर सके, जो खुराक और तहफ़्फ़ुज़ न फराहम कर सके, इस बात की दलील है कि रियासत नाकाम हो चुकी है। जमहूरी निज़ाम सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ और खुशनूदी में मसरूफ़ है, जबकि मेहनत कश किसान के रूप में दरबदर की ठोकरें खा रहा है। आज हमें फिर से क़याम पाकिस्तान से शुरू होने वाले सफ़र की तकमील की तरफ बढ़ना चाहिए। निफ़ाज़ इस्लाम हमारी तरजीह होनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत से किस तरह अपनी इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि इसी की बुनियाद पर तो पाकिस्तान को कायम किया गया था। आज यही टॉपिक है हमारा और इसी पे बात करने के लिए पैनल से आपका तारुफ करवा दूं।
ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں، ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ محمد عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں، چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے. بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا بھی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، سابق چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. قبلہ ایاز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اگر قبلہ ایاز صاحب آپ ہی سے میں آغاز کروں تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اگر آپ گنوانا شروع کریں گے تو ایک لمبی فہرست ہے. میں نے تو شاید 2-3 کا ذکر یہاں پر کیا ہو. لیکن پاکستان جب بن رہا تھا، جو بانیان پاکستان تھے ان کے سامنے یہ چیز تھی کہ قرآن اور سنت رہنما اصول ہوں گے، یہی بنیاد ہے پاکستان کی، یہی جو تمام قوانین ہیں یہ لاگو کیے جائیں گے ملک کے اندر. مجھے یاد ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا گیا تھا تو ان کا قوانین کیا ہوں گے پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بتانے والا میں کون ہوتا ہوں. قرآن موجود ہے ہمارے پاس، سنت موجود ہے اور بڑا واضح لاہ عمل قرآن نے ہمیں دے دیا ہے. سو آخر ہمارا مسئلہ کیا بنا پھر؟ ویئر ڈڈ وی گو رانگ کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہوں سنو چینل کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ اس اہم موضوع پہ تبادلہ خیال کروں. آپ نے جو تمہید باندھی اور جو سوالات اٹھائے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، اور پاکستان کا قیام جس مقصد کے لیے تھا، پاکستان کے اس وقت بنانے والوں کی جو آرزوئیں تھیں، ہمارے آبا و اجداد نے جو خواب دیکھے تھے وہ خواب شٹر ہو چکے ہیں، اور ہماری نئی نسل یقیناً اب مایوسی کے ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ ابتداءً ہماری جو بنیادی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے خود انحصاری کے اصول پر چلانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے اس کو قرضے کی اساس پہ چلانا چاہا، اور وہ قرضے بڑھتے گئے. ہم ابتدائی دور میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ سے قرضہ لیا، ہم نے ایوب خان کے دور میں ولیج 8 کے نام سے قرضہ لیا، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور سے تو اور بھی امریکی امداد آتی رہی، اور پھر پرویز مشرف نے یہ جو دہشت گردی ہے ان کے خلاف ہمیں عادی بنایا بیرونی ملکوں کی مدد کا. اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاقہ مستی کے دن ہمارے اوپر آ گئے ہیں، اور ہم فاقہ مستی میں گزارا کر رہے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہیں کہ جو معاشی طور پہ تقریباً یعنی جس کو لوویسٹ ایپ کہتے ہیں، وہ انتہائی ان کی سطح جو ہے وہ بہت ہی تنزل کا شکار ہے. ٹھیک. اور جب تک ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا ہو کہ ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین اثر نو کرنا ہے، اس وقت تک میرے خیال میں حالات کی بہتری کی طرف جانا ناممکن لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبیسلی اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے جو اس وقت حالات ہیں، لیکن سوال وہی ہے حافظ صاحب، اگر آپ کی طرف لے کر آؤں کہ یہ چیزیں یا ان کا تعین کہ ہم یہ بنیاد ہے، اس وجہ سے پاکستان بن رہا ہے، یہ 2 قومی نظریہ ہے، مسلم پرسیکیوشن یہاں پر نظر آ رہی ہے، ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنانا ہے جہاں پہ اسلام جو ہے وہ مذہب ہوگا مسلمانوں کا. اب مجھے بتائیے، یہاں پر یہ چیز تو طے ہو گئی کہ ریاست بنی ایک نظریے کی بنیاد پہ. آپ کو لگتا ہے کہ جو نظریاتی ریاست تھی وہ روایتی قومی ریاست بن جانا یہ مسائل کا سبب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے سعدیہ، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ پروگرام پوری قوم سنے گی،
76 سال گزر گئے، ابھی تک ہم اس سوال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا ایک سیکولر ریاست ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک بات، اور یہ خلش کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ پیدا ہوا اس سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھا، سیکولر مائنڈڈ آدمی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قائد اعظم ایک اسلامی اصولوں کے پابند ایک شخصیت تھی۔ پھر ہم فیصلہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قائد اعظم آج نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اسی پاکستان کے بننے سے 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد ان کی تقاریر، ان کے مآخذ کو ہم اٹھاتے ہیں۔ آئین تو پھر بعد میں آتا ہے نا۔ بالکل ایسے آپ قائد اعظم کی تقاریر کو اٹھائیے، 47 سے پہلے تقریباً 14 اگست 47 سے پہلے 101 بار اپنے تقاریر میں انہوں نے برملا بار بار یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے نظام کی بنیاد اسلامی اصولوں پر استوار کیا جائے گا۔ 101 تقاریر ہے، اور بار بار یہ کہا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا رہنما قرآن ہوگا اور دستور بھی قرآن ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، 14 اگست سن 1947 جو دستور ساز اسمبلی سے وہ خطاب کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہوگا۔ یہ بات کی 8 فروری سن 1948 کو پاکستان بن چکا ہے۔ 8 فروری سن 1948 کو امریکی عوام کو پیغام دیتے ہوئے قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ایک پریمیئر اسلامی ریاست ہوگا اور دستور جمہوری طرز کا ہوگا، بنیاد اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی۔ یہ 48 کی بات ہے۔ اب آئیے، پیر صاحب مانکی شریف اس وقت کا صوبہ سرحد، آج کا خیبر پختونخوا، وہ قائد اعظم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا تصور کیا ہوگا؟ تو جواب میں قائد اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کبھی بھی شریعت کے منافی قوانین نہیں بنائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اور نہ ہی پاکستان کے مسلمان غیر اسلامی قوانین کی اجازت دیں گے۔ یہ دستور ساز اسمبلی کے حوالے سے 9 مارچ سن 1949 کا۔ اب یہ تمام سامنے رکھتے ہوئے آپ بتائیے، ہم صرف 11 اگست سن 1947 کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، بہت کلیئر صرف 11 اگست سن۔ اب 11 اگست سن 1947 کی تقریر میں کیا ہے؟ وہی باتیں ہیں جو اسلام کہہ رہا ہے، یعنی اقلیتوں کے حقوق، کلیسا والے اپنے کلیسا میں عبادت کرے، مسجد کے مسلمان اپنے مسجد میں عبادت گزارے۔ یہ تو ریاست مدینہ میں بھی یہی قانون تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو کہا کہ آپ اپنے سنیگاگ میں پڑھیں، اپنا عبادت کریں، جو بھی آپ کا عبادت ہو آپ کے مذہب کے مطابق۔ نصارہ کو، عیسائیوں کو یہی کہا گیا کہ آپ بھی عبادت کریں، آپ کی زندگی کا، آپ کی عزت کا، آپ کی جان کا، آپ کی مال کا، آپ کی ابرو کا ریاست مدینہ محافظ رہے گی۔ جو حقوق ایک عام مسلمان کی ہے وہ حق آپ کا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک دستور تھا، ایک پیغام تھا۔ تو جب قائد اعظم کی 11 اگست 1947 تقریر میں تو یہی باتیں ہیں ایسے ہے، اور یہی اس کی ماخذ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے۔ تو وہ ان کے تو ہدایات یا ان کے تو جو آپ بتا رہے ہیں، جو فرمودات ہیں، وہ بڑے کلیئر ہیں، کنفیوزڈ ہمارے لوگوں نے کر دیا۔ ابھی آئیے 76 سال میں اب پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ 76 سال میں پاکستان ابھی بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ علامہ اقبال کی تصورات کو آپ پڑھیے۔ یہ نوجوان بیٹھے آج جا کے وہ علامہ اقبال کے تصورات پڑھے کہ وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست چاہتے تھے یا ایک سیکولر لامذہب غیر مذہب ریاست چاہتے تھے۔ دوسری بات، آپ قائد اعظم کی تصورات کو پڑھیے، کتابیں اس پر موجود ہیں کہ وہ پاکستان کو کس قسم کی ریاست چاہتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب آئین بنا سن 1973 کا آئین، دیکھیں اس ملک میں 47 سے لے کر 73 تک تو ایک متفقہ دستور اور آئین نہیں تھا، متفقہ دستور اور آئین تھا ہی نہیں۔ نتیجت کہاں تک پہنچا گیا؟ 71 میں پاکستان بغیر آئین کے پاکستان ٹوٹ گیا، 2 لخت ہوا۔ 73 میں آئین بنتا ہے اور ہندوستان کیا کر رہا ہے؟ 14 اگست 15 اگست، حالانکہ دونوں 15 اگست کے تقسیم 15 اگست کو ہوئی ہے۔ تفریق کے لیے انہوں نے 15 اگست رکھا، ہم نے 14 اگست رکھا ہے۔
اب انہوں نے ایک ہی سال میں غالباً، اگر میں بھول نہ گیا ہوں، ایک ہی سال میں دستور انہوں نے بنائے، اور ہم نے 23 یا 27 سال کے بعد پاکستان ٹوٹنے اور دو رخت ہونے کے بعد پاکستان کو ہم نے ایک 73 کے نام سے ایک متفق آئین دیا۔ اب سوال یہ ہے پاکستان کن قوتوں کی وجہ سے دو رخت ہوا ہے؟ اس پہ آتے ہیں، ابھی اسی کو بنیاد بنا رہا ہوں۔ جن قوتوں کی وجہ سے، صاحب اقتدار اور اختیار کی وجہ سے پاکستان دو رخت ہوا ہے، انہی قوتوں کی آج بھی حکومت ہے، اسی کی طاقت ہے، اسی کی راج ہے۔ قانون کی کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ طاقت کا قانون ہے۔ آئین کا کوئی رول نہیں ہے، نہ لا کا کوئی رول ہے۔ جس کی وجہ سے پاکستان دو رخت ہوا، انہی کی وجہ سے سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی فلاحی ریاست میں وہی قوت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ پہلے تو جس طرح کہا کہ 101 بار قائد اعظم نے آن ڈفرینٹ اوکیزنز بتا دیا کہ اسلامک لاز یہاں پر چلیں گے، اسلامی فلاحی ریاست پاکستان اسی بنیاد پہ بنے گا۔ پھر ساتھ ہی دستور کی بڑی اہم آپ نے بات کر دی کہ بھارت نے بنا لیا، ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، لیکن ہمیں ایک متفقہ دستور بناتے بناتے اتنا عرصہ لگ گیا کہ 73 میں جا کر ہم یہ بیچ میں عبداللہ صاحب کنفیوژن کہاں رہا کہ وہ چیزیں، ایک تو ہماری بدقسمتی کہ یہاں پاکستان بنتا ہے اور وہاں قائد اعظم جو ہے پردہ فرما جاتے ہیں، وہ اوبویسلی باغ ڈور اس طریقے سے اگر لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہی ہو جو اتنی جد و جہد کے ساتھ ملک کو بنا رہے ہیں تو معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے کنفیوژن کہاں کریٹ کر دی کہ جناب نہیں وہ تو سیکولر آدمی تھے، وہ تو اسلامی ریاست چاہتے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک سیکولر ملک چاہتے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ آپ کا، سنو ٹی وی کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ لائق تحسین ہیں کہ کم از کم آپ نے ایک ایسی گرینڈ ڈیبیٹ جو ہے وہ اوپن کی ہے، اور میں نوجوان نسل جو یہاں بیٹھی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور بلکہ آپ سے کہوں گا کہ بھرپور تالیاں بجائیں کہ کم از کم سنو ٹی وی نے ایک انیشیٹو تو لیا ہے۔ ابھی بات جو ہے وہ 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیں، جو بنیاد ہے، پہلی بات ہے کہ اس بحث میں ہم لا حاصل بحث میں کیوں پڑے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے یا نہیں۔ یہ نام میں نے رکھا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کس نے رکھا تھا؟ تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ جب نام اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہ دس ڈیبیٹ مسٹ کلوز، یہ ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ لا حاصل فضول بات ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مفادات کو جو ہے وہ سیکیور کرتے ہیں، جو ایک خاص مخصوص ایجنڈے کے اوپر ہیں، اور وہ اپنا ایجنڈا جو ہے مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک اسلامی جمہوریہ سے ایک سیکولر بنانا چاہتے ہیں۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ کون فورسز ہیں میں ابھی اس کے اوپر اتنا کنفیوژن کریٹ کر دی کہ جناب کبھی سیکولرزم کا نعرہ لگتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی اس ملک میں سسٹم کیا ہونا چاہیے، اس ملک میں سسٹم کون سا چلے گا، جبکہ بہت کلیئر ہے ڈے 1 سے کہ جناب اسلام چلے گا، قرآن اور سنت کے مطابق چیزیں ہوں گی۔ 73 تک تو آپ کا دستور تھا نا، درمیان میں آپ نے جب آئین بنا لیا، 73 کے آئین میں کیا کہتا ہے؟ پہلا آرٹیکل 2A، اللہ بلا شرکت غیر حاکم اعلیٰ ہے پاکستان کا۔ آرٹیکل 227، قرآن اور سنت سے بالادست قانون نہیں بنے گا۔ تو آج جو قوانین چل رہے ہیں یہ کیا قرآن اور سنت کے مطابق پریمبل میں لکھا ہوا ہے آئین کے، پریمبل میں تو پھر یہاں آئین کو کوئی آئین شکن نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کے قوانین پاس کرتے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے، جو آئین اور قرآن سے جو ہے متصادم ہے؟ جی، تو پھر ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے نا، اور ان کا بھی پوچھنا چاہیے۔ پرابلم وہی ہے جہاں آپ نے اپنے شروع بیانیے میں کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کا بنیاد ہے، اگر آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا نظام چلانا تھا تو پھر پاکستان کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ تو سیکولر ویسٹرن کرسچن ڈیموکریسی چلا رہے تھے۔ ہم نے کون سا نظام بنایا؟ ہم نے ایک اس لیے کہا تھا، یہی کہا تھا نا، رومال بھر پاکستان دے دو لیکن یہ ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ قائد اعظم نے کہا تھا نا یہ، تو پھر ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب اس کے اندر وہ فورسز کون سی ہیں؟ فورسز یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ قائد اعظم پردہ فرما گئے۔ اب قائد اعظم کے اوپر یہ بہتان لگانا کہ وہ سیکولر ہے، میرے خیال میں یہ تو ایک گالی دینے کے مترادف ہے، یہ تو بات ہے ہی غلط۔ قائد نے تو بڑا واضح کہا تھا کہ جناب ہم ریاست مدینہ کے سنہری اصول اپنائیں گے پاکستان کے اندر۔ انہوں نے مولانا مودودی کو موقع بھی دیا، ریڈیو کے اندر غالباً 2-3 انہوں نے پروگرامات بھی کیے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملہ نہیں بن سکا۔ اب یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ کیا بطور ریاست ناکام ہے ہم؟ نو، میں اس کو آبجیکٹ کرتا ہوں۔ کوئی ریاست ناکام نہیں ہے۔ ریاست کس لیے ناکام ہے؟ ریاست تو ہمارا ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے، یہ نوجوان ہے، یہ ناکام ہے۔ ریاست نہیں، سسٹم ناکام ہے۔ اور وہ سسٹم اس لیے ناکام ہے کہ جس مقصد کے لیے آج ہمیں یہاں بلایا گیا شو کے لیے،
آج ہم یہاں شو کے بجائے یا یہ بچے یہاں آئے ہیں ایک ڈیبیٹ کو سننے کے لیے, اپنے سوالات کو پوچھنے کے لیے, اگر میں ان کو اٹھا کے جو ہے وہاں فشنگ پہ لے جاؤں تو یہ تو مقصد پورا نہیں ہوگا. یا ہم یہاں سب کچھ کریں, چائے کھائیں پئیں کھانا کھائیں, لیکن پروگرام نہ کریں, تو یہ مقصد, ہمارا جو مقصد تھا, ادھورا مشن, انقلاب جو پاکستان کا تھا, جو لا الہ سے شروع ہوا تھا, جس کو محمد رسول اللہ کے نظام میں آنا تھا, وہ ہمارا ادھورا انقلاب ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. دوسری بات, قرارداد مقاصد کیا ہے؟ قرارداد مقاصد کے اوپر عمل نہ کرایا گیا اور ماڈرنائزیشن کو ویسٹرنائزیشن کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ماڈرن ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن ویسٹرنائزیشن کے اوپر, ان کے اصولوں کے اوپر چلنا, آپ مشرقی دھن پر مغربی نغمہ گانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ نہیں چلے گا. اب جہاں جو اس کے اندر بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کفر کا نظام چلتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چلتا. آج آپ نے خود بتایا کہ ہماری عدلیہ کا نمبر جو ہے وہ اس ٹائم پہ کہاں کھڑا ہے. آپ نے جسٹس اینڈ لا کمیشن کی رپورٹ کی بات کی ہے, جو 2024 کی رپورٹ آئی ہے, 22,60,000 کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہیں, اور ایک کیس کو مکمل ہونے کا اندازاً جو ہے بچوں وہ 10 سال لگتے ہیں. مائی گاڈ, 10 سال آپ ایک کیس کے اندر. یہ اسلامی ریاست ہے. اسلامی ریاست میں آپ جو ہے اینگلو سیکشن لا کو پریکٹس نہیں کرتے, آپ وہ کرتے ہیں. آپ کا یہ متصاد ہے دونوں, یہ ایک تضاد ہے ہمارے بنیادی طور پہ, یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے. تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جو سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی ایک سسٹم کا نام دیا ہے نا ہم نے, جمہوریت ہے. اب اس میں آپ ہاں یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اصل جمہوریت نہیں ہے, یا یہ اس کو ڈیلیور کرنے والے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے, لیکن آپ نے تجربے تو کر لیے. یہاں پہ جمہوریت بھی ہم نے دیکھ لی ہے, مارشل لا بھی دیکھ لیا ہے. وہ سسٹم کہاں پہ خراب ہوا؟ یا یہ بھی اگین وہی بات آ گئی نا کہ پھر آپ نے ڈیفائن تو کر دیا ایک سسٹم شروع میں, لیکن آپ چلا نہیں سکے, آپ تجربے کر رہے ہیں پھر بار بار. اللہ کے احکامات کو آپ نے نافذ العمل ہی نہیں کیا, چاہے وہ مارشل لاز تھے, چاہے وہ آپ کی جمہوریتیں تھیں. تھرو ڈیفرنٹ سسٹمز آپ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کون سی حکومت آئی, کون سی پاکستان میں دیکھیں, یہاں MMA کی بھی حکومت آئی, یہاں ہماری دیگر حکومتیں بھی آئیں, ماں سوائے ایک چیف منسٹر تھے جنہوں نے, انہی کے چیف منسٹر تھے حافظ صاحب کے, اور مفتی محمود صاحب نے وہاں سود کو حرام قرار دیا تھا. باقی آئین پاکستان کی روح سے آج تک کیوں نہیں سود کو حرام قرار دیا گیا؟ چاہے وہ PML کی حکومت تھی, وہ PTI کی تھی, وہ پیپلز پارٹی کی تھی, وہ مشترکہ تھی, یا وہ مارشل لا تھے, سود کو حرام کیوں نہیں قرار دے دیا گیا؟ اللہ کے ساتھ آپ جنگ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گڑبڑ کر سود آپ یہاں پہ چلا رہے ہیں, جو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ ہے. آئین کو کون توڑ رہا ہے؟ کیا صرف ادارے توڑ رہے ہیں؟ کیا جو اسمبلی میں بیٹھے لوگ ہیں وہ روزانہ آئین شکر نہیں ہو رہے؟ ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم فلور اوپن کریں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو آڈینس میں موجود ہیں, اور کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جا سکے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اس وقت ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ہیں. بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے تھرو تکمیل پاکستان سیریز کا آغاز کیا ہے, اور آج یہ اس کا تیسرا پروگرام ہے جس میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں قائم پاکستان کے اغراض و مقاصد کی. یہ وہ ڈیبیٹ ہے یا یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کئی دفعہ سنے ہیں, اور آج بھی المیہ ہے کہ 76 برس کے بعد بھی ہم وہی چیزیں پھر سے ڈیفائن کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آ رہی ہے, اور ہم تعین ہی نہیں کر سکے ہیں اپنے لیے کسی سمت کا. اور جب اسلام کی بات ہوتی ہے, میں بھی بریک میں ایک شعر سنا رہی تھی تو عبداللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو اس سیگمنٹ میں ضرور سنانا چاہیے, اور وہ میرا نہیں ہے, وہ علامہ محمد اقبال صاحب کا ہے. اور جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ریلیجن کو تمام چیزوں سے یا ملک سے, ریاست سے الگ کیوں کر دیتے ہیں. سو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ نظام پادشاہی ہو یا کوئی جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو دین کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں. گویا انہوں نے دونوں سسٹمز کو ہی, جمہوریت کو بھی بادشاہی کو بھی, ایک ہی زمرے میں رکھ دیا اگر آپ دین کو الگ کریں گے. فلور اوپن کرتے ہیں سوالوں کے لیے. آپ سے سب سے گزارش ہے سوال پلیز مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سوالوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. اپنا نام بتائیں, یونیورسٹی کا نام بتائیں, اور جن سے سوال ہے آپ کا ان کا ضرور بتائیے. جی, میرا نام عائشہ ہے اور میں بحریہ یونیورسٹی سے ہوں. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ بات کریں کہ پاکستان ایک اسلامک ریاست ہے, پاکستان اپنے سٹیزنز کو جسٹس یا ایکویلٹی کیوں نہیں دے سکتا؟ بہت شکریہ بیٹا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہی پرابلم ہے, میں یہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو جسٹس ہے
وہ ایکول رائٹس ملنے چاہیے. اور بنیادی طور پہ جو قرارداد مقاصد کی بات ہو رہی تھی وہ یہی تھا کہ ریاست کی تمام اکائیوں کو جو ہے برابر کی سطح کے اوپر ان کو طاقتور بنانا تھا، جس میں عوام الناس ایک سب سے بڑا جو ہے وہ اکائی موجود ہے. لیکن ہم یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کرنا تھا، جو اسمبلی میں قانون ساز اسمبلی، آئین ساز اسمبلی نے تو آئین بنا دیا. قانون ساز اسمبلی کا ہے کہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرائے. ایوب خان صاحب کے زمانے میں جیسے قانون تھا کہ سائیکل والا جو ہے وہ لائٹ لگا کے جائے گا، آج کیوں نہیں لگا رہا؟ کیا قانون تبدیل ہو گیا یا اس پہ عمل درآمد بند ہو گیا؟ تو آپ کو جو نوجوان ہماری نسل ہے وہ ہمارے مشعل بردار ہے، اور اس نے پاکستان کی جو ایک چراغ ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. مایوسی نہیں ہے بالکل بھی. میں اس بات سے اتفاق رائے نہیں رکھتا آپ کی اجازت سے. مایوسی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر آپ مایوس ہیں تو پھر مایوسی تو کفر کے زمرے میں آتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ. اور مایوسی ہے تو آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں نا، تو پھر آپ کیوں یونیورسٹی میں گئے اگر آپ کو اپنا مستقبل مایوس نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے دیر از نو مایوسی. بٹ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈس اورینٹیشن کا شکار ہو چکے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سمت کھو بیٹھے ہیں اپنی. تو یہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اور ہماری جو آئین ساز اور قانون ساز اسمبلی ہے، وہ لوگوں کو وہ رائٹس وہاں تک پہنچانے میں ناکام ہو گئے. جیسے ماڈرنائزیشن کے دور میں کیوں نہیں انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو روزانہ پیشیوں سے بچا لیتے؟ دس از ون گڈ ایگزامپل فار یو. بالکل صحیح ہے. ایک اور سوال لیتے ہیں. جی آپ کرنا چاہ رہی ہیں سوال؟ السلام علیکم، میرا نام مریم ہے اور میں بحریہ یونیورسٹی سے ہوں. میرا سوال یہ، جیسے کہ جناب حمداللہ صاحب نے کہا کہ نظام میں طاقت نہیں ہے بلکہ طاقت کا نظام بن گیا، تو ہم ایڈلٹس، ہم یوتھس ایسے کیا کام کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی اس نظام کو بدل سکیں، انڈیویجولی بھی اور اکٹھے بھی؟ بالکل صحیح ہے. حافظ صاحب؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا. میں نے کہا کہ یہاں ملک میں 47 سے لے کر آج تک قانون کی طاقت نہیں، طاقت کا قانون ہے. آج کی صورتحال آپ دیکھیے. آج 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا. آپ مجھے بتائیے اختیار اور اقتدار کہاں ہے؟ یا تو دولت کے پاس ہے یا تو طاقت کے پاس ہے. یعنی اسمبلی میں جو لوگ پہنچے ہیں وہ عوامی مینڈیٹ کے حامل لوگ نہیں ہیں، تو پھر کیسے پہنچے؟ سرمایے کے بل پہ. تو یہ تو دولت کے نمائندے ہوئے، یہ تو جمہور کے نمائندے نہیں ہوئے. سرمایہ مین دولت، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوریت کا معنی تو یہ تھا کہ جمہور کی حکومت جمہور کے ذریعے جمہور کے لیے. جمہوریت کے ذریعے بھی حافظ صاحب صرف 2% اشرافیہ پہنچتی ہے، ان کے ہاتھ چلی گئی بات. پاکستان کی 25 کروڑ عوام تو سرمایہ دار نہیں ہے، تو وہی 2% ہوں گے. بالکل. یہاں کیا ہے؟ دولت کے ذریعے اسمبلی میں پہنچا، دولت کے لیے اور دولت کی حکومت. کہاں گئی جمہوریت؟ جہاں تک آپ نے بات کی قانون کی، قانون کہاں ہے؟ قانون موجود ہے، آئین بھی موجود ہے، اور ہم آئین پر عمل کرنے کے حلف بھی لیتے ہیں. جج بھی حلف اٹھاتے ہیں کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. سیاستدان بھی حلف اٹھاتے ہیں پاکستان سے وفاداری کا، نظریہ اسلام سے وفاداری کا، اور ڈیلیور کرنے کا. جمہور کو ہم نے سہولتیں دینی ہے. کہاں ہے اسلام؟ اسلام کہاں ہے؟ عملاً تو کوئی اسلام نہیں ہے. یہاں سے لے لیں. میرے خیال سے ہمارے جو میل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی 2 سوال آ جائیں. قبلہ ایاز صاحب کے لیے سوال پہلے. السلام علیکم، میرا نام حارث ہے اور میں بحریہ یونیورسٹی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ساتھ ساتھ آزاد ہوئے. ریلیجس ایکسٹریمزم ادھر بھی بہت ہے، ادھر بھی بہت ہے. ملٹا کلچرز ہیں، ملٹا ایتھنیسٹیز ہیں. تو ایسا انڈیا کیا ڈفرینٹ کر رہا ہے کہ آج وہ دنیا کی اسٹرانگسٹ اکانومیز میں سے ایک ہے اور ہم ابھی تک کہیں بھی نہیں گئے اکنامکلی؟ قبلہ ایاز صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. اچھا سوال کیا ہمارے طالب علم نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب کہ ہمارے دونوں ماہرین نے، جناب حافظ حمداللہ صاحب نے اور جناب عبداللہ گل صاحب نے اپنی گفتگو میں تقریباً دے دیا ہے. دیکھا، انڈیا نے سب سے پہلے تشکیل کے بعد اپنا آئین بنایا، اور پھر انڈیا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ آئین پر عمل ہو. اچھا، اس کے بعد دوسری بات جو انڈیا نے کی وہ یہ تھی کہ جو زمیندارہ نظام تھا اور لوگوں کے پاس بہت بڑی جاگیریں تھیں، ان جاگیروں کو ان کے قابضین سے لیا، بڑے بڑے جاگیرداروں سے لیا،
اور ان کو تقسیم کیا تو اس طریقے سے انڈیا کی زراعت جو تھی اس کو بڑی ترقی ہوئی. جی. پھر انڈیا نے سب سے زیادہ بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے اپنے ملک میں امن کو یقینی بنایا. اس طریقے سے ایک مڈل کلاس پیدا ہو گئی بہت بڑی. جب وہ مڈل کلاس کی وجہ سے پوری دنیا انڈیا کی طرف آ رہی ہے اور مسلمان ممالک بھی اب انڈیا میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ایسے مسلمان ممالک موجود ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہ حوالے ہیں کہ جو پاکستان میں بدقسمتی سے مفقود ہیں. پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ اپنا سرمایہ کار بھی باہر جا رہا ہے. بالکل. تو باہر کا سرمایہ کار کیسے یہاں آ جائے؟ چنانچہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بیرون ملک جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل فیڈرل گورنمنٹ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو خط لکھا ہے جی. اور ہائر ایجوکیشن کو یہ بتایا ہے کہ فیڈرل جو یونیورسٹیاں ہیں یعنی جو وفاقی یونیورسٹیاں ہیں ان کو صرف 25 ارب روپے ملیں گے. جو سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. خیبر پختونخوا کی حد تک مجھے معلوم ہے کہ بجٹ میں ایک دھیلا بھی جامعات یعنی یونیورسٹیوں کے لیے مختص نہیں کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ نہ ہو اور وہاں کے اساتذہ اور پینشن لینے والے سینئر لوگ وہ پینشن کے لیے اور تنخواہوں کے لیے محتاج ہوں جی. اور ان کو تنخواہ اور پینشن نہ ملے تو ہم کیسے اپنی اولاد کو کہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم کی طرف جائیں اور اعلیٰ تعلیم میں ملازمت اور خدمت کریں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو کہ انفولڈنگ صورت میں ہماری نئی نسل کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک رنجیدہ کرنے والی صورتحال ہے اور میڈیا کو اس پر سوچنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کا ہر مضمون اور ہر عنوان میڈیا پر زیر بحث ہے سوائے تعلیم کے. چلیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ وہ جو والدین افورڈ کر سکتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو والدین بھجوا دیتے ہیں باہر. جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے یہیں رہنا ہے. اور جو صورتحال ہے اس وقت ہماری ایجوکیشن کی وہ آپ نے بتا دی. یہ وہ ترجیحات ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وہ سسٹم میں فلاز ہیں جو کہ صرف اور صرف 2% لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور باقی عوام جو ہے وہ پستی چلی جا رہی ہے. ڈسکشن ہماری جاری ہے لیکن یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اسٹوڈنٹس کے کچھ سوالات لیں گے ہم اپنے پینل کے لیے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال کے یہ جو تکمیل پاکستان سیریز ہے اس کا تیسرا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب, عبداللہ حمید گل صاحب اور ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. ایک آخری سوال میں لوں گی کیونکہ آخری لمحات ہیں پروگرام کے. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی. السلام علیکم. میرا نام عبدالمعز ہے, میں بحریہ یونیورسٹی سے آیا ہوں. میرا اب یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے اور میرا سب سے پہلے پلان یہی ہے کہ میں ماسٹرز کے لیے باہر جاؤں. اب اس کی وجہ یہ ہے لیٹ جیسے اگر میں امریکہ جاتا ہوں تو وہاں پہ میرے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, مجھے ایک سیکیورٹی ملے گی, سب کچھ ملے گا کیونکہ ان کا کانسٹیٹیوشن یہ سب چیزیں کور کرتا ہے. اینڈ اٹ از سیڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ بیوٹیفلی ریٹن پیس آف پیپر. تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں, ہم اپنا دین کو, ہمارا بلیف ہے کہ کمپلیٹ ہے. تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایز کمپیئر ٹو دیم ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں ایسا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے جو اپنے لوگوں کو نہیں پروٹیکٹ کر سکے. بڑا زبردست سوال ہے عبدالمعید, آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور کانسٹیٹیوشن ہمارا بھی بڑا خوبصورت ہے. اور بائی دا وے آپ کی اطلاع کے لیے ابھی بھی آپ اگر وہاں ان کی امریکن لائبریری میں جائیں, اور میں نے وہ دیکھا ہے جہاں ابراہم لنکن اور دیگر نے جب وہاں لکھا تو باقاعدہ قرآن مجید کے ریفرنسز کوٹ کیے میں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہم سے برتر ہے, لیکن عمل شاید بہت ساری چیزوں میں وہ کر رہے ہیں نا, ہم نہیں کر رہے, جن کا مذہب ہے. دیکھیں جب تک کہ آپ کے یہ جو مایوسی میں نہیں کہوں گا, لیکن کسی بھی ملک کو بڑھنے کے لیے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آتی ہے جب آپ کی کنسسٹنٹ پالیسی ہوتی ہے.
آپ ایک حکومت جاتی ہے تو وہ زبردست کمپرومائز کر دیتی ہے آنے والی حکومت کی پالیسی سے. دوسری بات یہ ہے کہ رول آف لا، قانون کی بالادستی کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہوگی. امریکہ کا آپ نے مثال دی، وہاں صدر بھی اگر کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں. ہمارے یہاں کر سکتے ہیں، ابھی ہمارے یہاں تو وہ استثناء صرف کہتے ہیں جی امیونٹی حاصل ہے ہمیں. اسپیکر کی کرسی پہ کھڑا ہوا تھا، 18 سال اس کو قید کی سزا مل گئی ہے. یہ امریکہ کا قانون ہے، ہمارا نہیں ہے. اچھا، پھر آپ جو ہے جب تک آپ اس سارے میں امن کو سامنے نہیں لائیں گے تو خوشحالی اور امن کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. اب جو میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا کی جو ترقی کا راز ہے، جب چائنیز صدر آئے پاکستان تو پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ کو دیکھ کے حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے، لیکن انہوں نے اپنی نظریات کو نہیں چھوڑا. چائنا آج اپنی ماڈرنائزیشن کے ساتھ ساتھ آئیڈیالوجی کے اوپر 1 روپے کا کمپرومائز نہیں کیا. یہ ہے ان کا فرق. اور جہاں تک آپ کو یہ بتاؤں کہ نوجوان کو یہ نہیں سوچنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بلکہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں کیا کروں. پاکستان کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، آپ نے پاکستان کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، پاکستان نے آپ کو دیا، آپ نے پاکستان کو کیا دیا، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور جو پھر اس کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو خود دفاع کرنا ہے. کوئی آ کے نہیں کرے گا، کوئی فوج، کوئی آپ کی پولیس، کوئی حکومت، کوئی اور نہیں، کوئی عدلیہ نہیں. نوجوان نسل ہے، میں نے کہا آپ مشعل بردار ہیں آنے والے زمانوں کے. اور اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری نیشنل انٹیگریٹی اور ہمارا جو نیشنل ہارمنی ہے اس کو کس طریقے سے باقاعدہ سوچے سمجھے سازش کے ساتھ پارا پارا کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ تار تار کیا جا رہا ہے، ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے مایوسیوں کی نہیں، کامیابیوں کی داستان ہے. اسپیس ٹیکنالوجی، نیوکلیئر ٹیکنالوجی، ون آف دا فائنسٹ. ہم گیمز کے اندر ہم اچھے رہے، زراعت کے اندر ہمارا، نہری نظام کے اندر ہم کس چیز میں کمی ہے. وقت مختصر ہے، حافظ صاحب آپ کنکلوڈ کر دیں مختصر. جی بالکل مختصر میں کہوں گا، لمبی چوڑی وہ نہیں کہوں گا. دیکھیے پاکستان کی بات ہم کرتے ہیں، پاکستان کی استحکام اگر آپ چاہتے ہیں تو 4 اصولوں کو اپنانا ہوگا. پاکستان کی استحکام 4 چیزوں میں، امن میں، معیشت میں، نظریے میں جس نظریے کی بنیاد پر یہ وجود آیا ہے، اور نمبر 3 انصاف میں. یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. لیکن آپ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اے رب میرے اس شہر کو اور شہر کے رہنے والوں کو امن بھی دے اور معیشت بھی دے، امن بھی دے، هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرہ. ساتھ یہ بھی کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. یہ نظریے کی بات کی تو 3 باتیں ہو گئی، امن، معیشت اور نظریہ. اب نہ امن ہے، نہ معیشت ہے، نہ نظریہ ہے. اس لیے جب آپ پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں امریکہ سے تو جو اصول ہمارے پاس ہے، اسلامی اصول، جو دنیا میں ایک خوبصورت ملک ہم بنانا چاہتے ہیں، وہ عملاً ہم نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ ہجرت کر رہے ہیں امریکہ، عمل وہاں نظر آ رہا ہے، عمل وہاں ہے. یہ کیوں اس لیے اب امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ تو اپنے عوام کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، لیکن دیگر ممالک پر چڑھائی کر رہا ہے. وہ اپنے لوگوں کے لیے تو انسانی حقوق چاہتے ہیں، لیکن عراق کے مسلمانوں کے لیے حقوق نہیں چاہتے، لیبیا کے مسلمانوں کے لیے حقوق نہیں چاہتے، فلسطین کے لیے حقوق نہیں چاہتے. آپ دیکھیے فلسطین میں کیا حال ہے بچوں کا اور خواتین کا. افغانستان کے لیے حقوق نہیں چاہتے ہیں، کشمیر کے لیے حقوق نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں. تو لہٰذا امریکہ کو بالکل 100% یہ کہنا کہ بہترین ریاست ہے، یہ بھی غلط ہے. لیکن پاکستان کو 100% کہنا بھی کہ بہترین ریاست ہے، یہ بھی غلط ہے. ہم نے ڈھونڈنا ہوگا، ان کی پس منظر میں جانا ہوگا کہ اصل کمزوری کہاں ہے. بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب، عبداللہ حمید گل صاحب. ٹائم بالکل ختم ہے. 1 لائنر پر، جسٹ 1 لائنر. 130 سال امریکہ سول وار میں رہا، ہمارے تو ابھی آدھا بھی نہیں ہوا اس کے مقابلے میں ٹائم. ایسی بات نہیں ہے، قوموں کے نیچے یہ 7-8 دہائیاں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. چائنا کو دیکھ لیں، روس کو دیکھ لیں، کہاں کھڑے تھے، لیکن آج کہاں کھڑے ہیں. ڈائریکشن کے اوپر، پٹڑی کے اوپر چڑھ جائیں، پھر 5 کلومیٹر کی رفتار سے بھی انشاءاللہ منزل کو پہنچ جائیں. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. قبلہ یا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہمیں، اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے اتنے زبردست سوالات آئے، آپ سب کا بھی شکریہ. اس کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. دیٹس آل فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.